शालोम अलैकुम। मैं हूँ मुख्तार में मिशलो और हम आपको अपनी इस बाइबल क्लास में खुश आमदीद कहते हैं। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हम आज से मुसाहत तौरात के अगले हिस्से पर बात करेंगे। पहले हमने तख्लीक़ कायनात पर बात की थी और अभी उसके दूसरे हिस्से पर बात करेंगे। हमने आदम की तख्लीक़ के बारे में, हवा की तख्लीक़ के बारे में, कायन और हाबल के जो मामला थे उसके बारे में, उनकी हदीत के बारे में और सारी बातें खुदा के पाक कलाम से पढ़ी। और आज हम अगले हिस्से पे बात शुरू करेंगे। निकालिए मेरे साथ पैदाइश की किताब, उसका 5वां बाब, उसकी पहली से 5वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। खुदा के पाक कलाम में यूँ लिखा है, ये आदम का नसबनामा है। जिस दिन खुदा ने आदम को पैदा किया तो उसे अपनी शबीह पर बनाया। नार और नारी उनको पैदा किया और उनको बरकत दी, और जिस रोज़ वो खलक हुए उनका नाम आदम रखा। और आदम 130 बरस का था जब उसकी सूरत व शबीह का एक बेटा उसके यहाँ पैदा हुआ और उसने उसका नाम सेत रखा। और सेत की पैदाइश के बाद आदम 800 बरस जीता रहा और उसे बेटे और बेटियां पैदा हुई। और आदम की कुल उम्र 930 बरस की हुई तब वो मरा। खुदा की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आमीन। जैसे मैंने कहा कि आज से हम मुसाहत तौरात के दूसरे हिस्से पर बात शुरू करेंगे। बेशक बहुत सी बातें हैं जो हमने पीछे की थी और वो थियोलॉजी के हवाले से या तशरीह के हवाले से, पर अब जो बातें हम करेंगे उसमें ज़्यादातर जो है तारीख़ है। अभी हमने आदम की ज़िंदगी के बारे में बात की कि जब वो 130 बरस का था तो उससे एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उसने सेत रखा। और अभी हमने ये भी बात की कि उसकी कुल उम्र जो है वो 930 साल तब वो मरा। और मैंने यहाँ अपने नोट्स में वो सारा जो है डाटा कैलकुलेट करने की कोशिश की है बाइबल के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब किसी को कहते हैं कि फ़लाँ कबल मसीह ये बात हुई तो वो एक दफ़ा हमारी तरफ बड़ी हैरानी से देखता है, आपको कैसे पता है? तो इसलिए मैंने दोबारा, पहले भी मैंने बड़े साल पहले ये काम किया था, क्योंकि मैंने इब्रानी कैलेंडर पर काम किया था और इस वजह से बहुत सी बातें जो हैं वो तारीख में हमारे पास आएंगी। तो मैंने अर्ज़ किया कि दोबारा मैंने ये जो है सन के हिसाब से चीज़ें जो हैं वो तरतीब दी हैं ताकि हम जान सकें कि कौन सा वाक़या किस वक्त हुआ था, क्योंकि मैंने कहा कि अभी जो बातें हम करेंगे उसमें ज़्यादातर तारीख़ की बातें हैं। जो बाइबल के माहिरीन हैं वो कहते हैं कि आदम का जो देश निकाला है, जब लोग कैलकुलेट करते हैं तो हम रफली या सादा ज़बान में कह देते हैं 4000 साल कबल मसीह, लेकिन 4000 साल कबल मसीह नहीं है, 4004 कबल मसीह। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 4004 कबल मसीह, जब आदम वागेदन से बाहर निकला था। तो उसके बाद आप गिने तो 130 साल का जब हुआ तो सेत पैदा हुआ, यानी 3874 कबल मसीह में जब आदम 130 साल का था तो उससे सेत पैदा हुआ। इस तरह आप आगे गिनते जाएं, मैंने एक एक जो है सन शुमार किया। तो इस पीरियड में यानी आदम के बाद जो सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र पहला शख्स आता है, हम उसके बारे में बात तो नहीं कर सकते अभी, वो है हनूक। और हनूक के बारे में है कि वो खुदा के साथ साथ चलता था और फिर खुदा ने उसे अपने पास बुला लिया। और हनूक के बाद जो ज़्यादा मोतबर शख्स आता है उसका नाम है मतूसला। और मतूसला जब पैदा हुआ उस वक्त हनूक की उम्र 65 साल थी। और ये साल बनता है यानी आदम के बागेदन से देश निकाले के 687 साल बाद ये वाक़या हुआ। और ये साल बनता है 3317 कबल मसीह। 3317 कबल मसीह में मतूसला पैदा हुआ। और मैंने जैसे कहा कि ये बड़ा अहम शख्स है, क्योंकि तूफ़ान में जब हम बात करते हैं तो 2 लोग ही ज़िंदा थे, सिर्फ 2 लोग तूफ़ान के वक्त। नूह का वालिद भी तूफ़ान से 5 साल पहले मर गया था। और 2 लोग कौन थे? एक मतूसला ज़िंदा था और एक नूह, ईमानदारों की जो कैटेगरी है उसमें। तो उसके बाद जब हम इसकी बात करते हैं मतूसला की, जब वो पैदा हुआ तो मतूसला 187 साल का था, बाइबल कहती है, जब उसे लमक पैदा हुआ।
اور یہ ہے 3130 سال قبل مسیح، اور لمک کی پیدائش کے بعد آدم صرف 56 سال تک زندہ رہا۔ تو اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نوح کی پیدائش سے پہلے آدم مر گیا تھا۔ بہت سے لوگ ہیں، میں نے پڑھا، وہ کہتے ہیں جی جب طوفان آیا تو آدم ابھی زندہ تھا، یہ اور بڑی باتیں کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ میں نے ایک جو سن ہے اس کو کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کی بائبل کے حساب سے، اور میں نے جو فکر نکالی اس کے مطابق آدم جو ہے 930 سال کی عمر میں مر گیا، اور یہ سن بنتا ہے 3074 قبل مسیح۔ 3074 قبل مسیح میں 930 سال کی عمر پا کر آدم مر گیا تھا، اور یہ لمک کی پیدائش کے 56 سال بعد واقعہ رونما ہوا۔ اس کے بعد لمک 182 سال کا تھا جب اس سے نوح پیدا ہوا، اور یہ سن ہے 2948 قبل مسیح۔ اور یہاں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرننگ پوائنٹ ہے ہماری۔ کئی لوگ نوح کو دوسرا آدم بھی کہتے ہیں، آدم ثانی بھی کہتے ہیں، کیونکہ نوح سے پھر دنیا آگے چلی۔ لیکن نوح سے پہلے اس کا جو باپ ہے، ہمیں ہنوک کے بعد یا متوسلہ کے بعد ایک ایسا شخص نظر آتا ہے جو بہت ایماندار شخص تھا، کیونکہ آپ اگر بائبل پڑھیں تو اس نے اپنے بیٹے کا نام نوح رکھا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں ذرا میرے ساتھ۔ اور نوح کیوں رکھا؟ یہ ہے حوالہ پیدائش کی کتاب اس کا 5واں باب، اس کی 28ویں آیت سے لکھا ہے، اور لمک 182 برس کا تھا جب اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اس کا نام نوح رکھا، اور کہا کہ یہ ہمارے ہاتھوں کی محنت اور مشقت سے جو زمین کے سبب سے ہے، جس پر خدا نے لعنت کی ہے، ہمیں آرام دے گا۔ اس نے اپنے بیٹے کا نام رکھا نوح، اور بائبل کہتی ہے نوح کا مطلب ہے آرام، اور یہ ہے سن 2948، یعنی آدم کے دیس نکالے کے صرف 1056 سال بعد یہ نیا 1000واں سال شروع ہونے لگا ہے۔ پہلا سب کچھ ختم ہو گیا، اور میں پھر بڑے افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس تاریخی طور پر، جغرافیائی طور پر، ببلیکل طور پر اس حصے کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔ نوح کی پیدائش تک، آدم سے نوح کی پیدائش تک 1056 سال ہو چکے تھے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ بڑی دفعہ ہم آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں کلاسز میں، لیکن ابھی کچھ ایسا نہیں کہ ہم اس پہ بات کر سکیں۔ تو آگے ہم چلیں گے، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ نوح جو ہے 480 سال کا تھا جب اسے خدا نے بلایا، اور تب تک ابھی اس کا باپ لمک زندہ تھا، تب اس کا دادا متوسلہ بھی زندہ تھا، اور خدا نے اسے بلایا۔ اور بعد میں جب ہم ڈیٹیل میں جائیں گے تو میں اس طرف جاؤں گا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ نوح کی پیدائش کے بعد لمک جو اس کا باپ تھا 595 سال زندہ رہا، اور بڑا عجیب اور اچھا فکر ہے اس کی سال وفات کا کہ اس نے 777 سال عمر پائی تھی، 777، اور طوفان سے 5 سال پہلے وہ مر گیا تھا 770 سال کا ہو کر، اور یہ سن بنتا ہے 2353۔ اور جب طوفان آیا تو اس وقت نوح کی عمر پورے 600 سال تھی، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں طوفان کا سال بنتا ہے 2348 قبل مسیح۔ سو اس طرح مجموعی طور پر آدم کے دیس نکالے سے لے کر نوح کے طوفان تک جو 1656 سال بنتے ہیں، ہمارے پاس اس کا کوئی ڈیٹا نہیں، اور میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہ لوگ تھے شروع والے آدم کی وفات تک کے، یعنی جب 1056 سال ہوئے تھے، اس وقت وہ لوگ تھے جو یہوہ کا نام لے کر دعا کرتے تھے۔ لیکن 1056 سے لے کر 1656 تک یہ جو 600 سال ہیں، اس میں وہ لوگ آ گئے جنہیں آپ جبار کہتے ہیں، جنہیں نفیلیم کہتے ہیں، جنہیں پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، جنہیں دو خدا کے بیٹے بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو 600 سال کا جو زمانہ ہے یہ بڑا خطرناک تھا۔ 1000 سال کا جیسے تیسے گزر گیا۔ اگر آپ نے ایک نئی فلم بنی ہے جس میں انہوں نے نوح کو جینز پہنائی ہے، وہ دیکھیں تو اس میں نوح جو ہے وہ متوسلہ کے پاس جاتا ہے، کیونکہ اس کے باپ نے کہا تھا، اور وہ اسے ایک بیج دیتا ہے بونے کے لیے، اور پھر وہ سب کچھ آگے کیسے کشتی کرا کرتی۔ تو ایک بڑی عجیب بات میں نے اس فلم میں دیکھی کہ اس فلم میں انہوں نے واچرز دکھائے ہیں، واچرز جنہیں ہم نگہبان قدسی کہتے ہیں۔
اور انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر قید ہیں، کوئی پتھروں میں ہے، کوئی کسی میں، اور کچھ لوگ ان سے پھر کہتے ہیں جی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو گرائے ہوئے فرشتے تھے۔ اور اس نے کہا کہ ایک باچہ اس سے ملا نوح سے، اس نے کہا میں نے آدم کی مدد کی تھی پر بعد میں لوگ بڑے ظالم بن گئے، اس لیے ہم ان کی مدد نہیں کرتے، پر میں تیری مدد ضرور کروں گا۔ سو یہ ایک تھوڑا سا میں نے پیچھے مختصر ایک احوال بیان کرنے کی کوشش کی چند الفاظ میں، تاکہ ہم آج کی جو ہے کلاس اس کو شروع کر سکیں۔ تو آج کی کلاس شروع کرنے سے پہلے کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں جی۔ ہم کوشش میں ہیں، جب ڈیٹا ہمارے پاس آئے گا تو آپ کے پاس پہنچ جائے گا، لیکن پھر بھی جو باتیں ہم کرتے ہیں یہ بھی بہت عجیب سی ہیں، کیونکہ لوگ، جب میں نے پچھلے دنوں کچھ لوگوں سے بات کی تو وہ کہتے تسی بندی کتوں کٹ دیں ہوں ساری چیزیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا جب ہم اس کے تحفے پہ بات کر رہے تھے، جب ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اس نے کیا کہا اپنے بھائی سے، قائن نے، کہ اسے بعد میں مار دیا، اور مدراش میں سے ہم نے وہ نظریات دیکھے تھے۔ کاش ہم ان باتوں کو بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ تو اگلے حصے پہ آنے سے پہلے جو آج کی کلاس ہے، میں نے عرض کیا کہ آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں جی۔ سوال پلیز۔ آئیے آج کی کلاس شروع کرتے ہیں۔ یہ تمہید میں باتیں تھی۔ پیدائش کی کتاب اس کا 6واں باب، اس کی پہلی آیت سے 4 آیت تک ہم پڑھیں گے۔ بائبل آپ نکالیے گا۔ پیدائش کی کتاب 6واں باب پہلی آیت سے لکھا ہے، جب روئے زمین پر آدمی بہت بڑھنے لگے اور ان کے بیٹیاں پیدا ہوئیں تو خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوبصورت ہیں، اور جن کو انہوں نے چنا ان سے بیاہ کر لیا۔ تب خداوند نے کہا کہ میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت نہ کرتی رہے گی، کیونکہ وہ بھی تو بشر ہے، تو بھی اس کی عمر 120 برس کی ہوگی۔ ان دنوں میں زمین پر جبار تھے، اور بعد میں جب خدا کے بیٹے انسان کی بیٹیوں کے پاس گئے تو ان کے لیے ان سے اولاد ہوئی۔ یہی قدیم زمانے کے سورما ہیں جو بڑے نامور ہوئے ہیں۔ خدا کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر۔ سو یہاں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ طوفان نوح سے پہلے کا جو منظر ہے وہ یہاں پیش کیا گیا ہے۔ بے شک یہ آپ 6 باب سے پڑھیں تو طوفان کے واقعات، اور یہ سارے واقعات آگے پیچھے آپ کو لگیں گے، ترتیب میں نہیں آئیں گے، لیکن پھر بھی بائبل کے طالب علم ہونے کی وجہ سے ہمیں ترتیب تو جاننی چاہیے کہ کیسے سب کچھ ہوا۔ اور یہ پہلا حصہ ہے کہ خدا نے کیا کہا، اور میں نے ابھی عرض کیا کہ نوح کی عمر اس وقت 480 سال تھی جب اسے بلایا گیا۔ تو یہ نوح کی بلاہٹ سے پہلے کی باتیں ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ 1056 میں آدم مر گیا، اس کے بعد کے جو 600 سال ہیں طوفان نوح تک کے، اس میں یہ سب کچھ ہوا تماشا جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا۔ تو کیا ہم نے پڑھا جی، روئے زمین پر آدمی بہت بڑھنے لگے، اور پھر کیا ہوا، ان کے بیٹیاں پیدا ہوئیں تو خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا۔ بڑا مشہور سوال ہے جو ہماری دنیا میں کیا جاتا ہے۔ ہمارے دوست ہیں، انہوں نے کچھ دن پہلے اس کا جواب دیا تھا اپنے انداز سے، لیکن یہ جواب جو ہے کہ خدا کے بیٹے کون تھے، میں نے مئی 2006 میں کارسپونڈنس کلب بلٹن میں پرنٹ کیا تھا جب میں ادھر۔ تو باتیں ہیں جو ہم اس حوالے سے آج کرنے کی کوشش کریں گے جی۔ میں اس کہہ رہا تھا کہ خدا کے بیٹے کون ہیں، ہم نے یہ مئی 2006 میں کارسپونڈنس کلب بلٹن میں اس کا جواب پرنٹ کیا تھا، اور ابھی موقع ہوگا ہم بہت سی باتیں پرانی اور بہت سی باتیں نئی جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے۔ اور پہلی بات ہے جو آج کی کلاس کی ہے خدا کے بیٹے، پھر اس میں ہم جبار پر بھی بات کریں گے، قدیم زمانے کے سورما کون ہیں، یہ ساری باتیں ہم تو خدا کے بیٹوں سے ہم بات کا آغاز کرتے ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ ہم آغاز کریں، کوئی سوال ہے یا کوئی ذہن میں آپ کے بات آتی ہے تو پہلے اس کے ساتھ جی کوئی سنی نہیں بات یا پڑھی، کیونکہ یہ بھی میں نے سنا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایلین تھے، ابھی ہم دیکھیں کہ ایلین تو نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، بہرحال چلیں آگے چلتے ہیں۔ ہم 2 ہیں جو عام طور پر تفسیریں پیش کی جاتی ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں 2 نظریات ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ جس نظریے کا ذکر کریں آپ کو اس کا ریفرنس بھی دیں، تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ سنی سنائی باتیں ہیں۔ تو پہلا نظریہ ہے کہ وہ سیت کی اولاد میں سے تھے۔ سیت چونکہ آدم کا بیٹا تھا، اور یہ نظریہ پتہ کن کا ہے، بتا سکتے ہیں؟ بولیں یا سنی سنائی بات؟ یہ رومن کیتھولک چرچ کا نظریہ ہے،
اور میں آپ کو ریفرنس دینا چاہتا ہوں. اگر آپ یہی حوالہ جو بھی پڑھا گیا پیدائشی کتاب کا 6 باب اس کی 2 آیت، آپ اردو جو ترجمہ ہے رومن کیتھولک ترجمہ اس کا حاشیہ دیکھیے، یعنی 6 باب کی 2 آیت کا حاشیہ، تو اس میں حاشیے میں یہ بات لکھی ہے کہ وہ کیا مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں خدا کے بیٹے سے شیت یعنی سیت کی اولاد مراد ہے جو خدا پرست اور دیندار تھی، اور انسان کے بیٹے سے قائن کی اولاد مراد ہے جو نفسانیت کے باعث بے دین تھی. یہ رومن کیتھولک چرچ کا نظریہ ہے، اور ان کے ترجمے میں حاشیے میں یہ انہوں نے وضاحت لکھی ہے. اور اس آیت کو پڑھ کر یا اس حاشیے کے حصے کو پڑھ کر دنیا میں یہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ جو خدا کے بیٹے تھے وہ سید کی نسل میں سے تھے. اور ابھی ہم نے کچھ دن پہلے ایک پروگرام شروع کیا نانے بکا، اس میں میں نے بتایا کہ آدم خدا کا بیٹا تھا. تو ترتیب میں یسوع سے آگے بات گئی کہ وہ انوس کا اور وہ سید کا اور وہ آدم کا اور وہ خدا کا تھا. آدم خدا کا بیٹا تھا، سید خدا کا بیٹا نہیں تھا. سید آدم کا بیٹا تھا. ٹھیک ہے جی. تو اس حوالے سے یا اس ریفرنس سے یا حاشیے سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ سید کی نسل میں سے تھے، اور 3 دلائل جو ہیں وہ پیش کی جاتی ہیں. یہ وہ نہیں رومن کیتھولک چرچ نہیں پیش کرتا، میں واضح کر دوں. یہ اس نظریے یعنی رومن کیتھولک نظریے کو پڑھ کر جو دوسرے لوگوں نے اپنی یعنی ایک فرقے نے نہیں، مختلف فرقوں نے جو دلیلیں بنائی ہیں وہ میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ بائبل مقدس کے پرانے عہد نامے میں خدا کے برگزیدہ لوگوں کے لیے خدا کے بیٹوں کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے، پر انہیں یہ نہیں پتا کہ خدا کے بیٹوں کے لیے جو بائبل میں اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ اس واقعے کے بہت بعد کی باتیں ہیں. تب تک نہیں ہے جب ہم یہ باتیں کر رہے ہیں. تب خدا نے اپنے لوگوں کو خدا کا بیٹا کہنا شروع نہیں کیا تھا. اور جب ہم اس زمانے کی بات کرتے ہیں تو ابھی میں نے کہا کہ آدم کے بعد یہ جو 600 سال کا زمانہ ہے یہ تو بے دینوں کا زمانہ ہے. تو اس میں خدا کیسے کہہ سکتا ہے کسی کو؟ چلے نوح کو ہو سکتا ہے کہہ سکتا ہو، پر نوح تو اس نے نہیں کہا، تو دوسروں کو کیوں کہے گا؟ دوسرا جو بیان ہے دلیل ہے ان کی وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں چونکہ 5ویں باب میں سید کی نسل کا ذکر ہے کہ وہ یہوہ کا نام لے کر دعا کرتے تھے، تو پھر یہی ہوں گے یہوہ کا نام لے کر دعا کرنے والے، اور ان کو خدا کا بیٹا کہا گیا. اور پھر میں یہی کہوں گا کہ اگر ہم ڈھونڈیں تو شاید آدم تک کا ہمیں مل جائے کہ لوگ یہوہ کا نام لے کر دعا کرتے تھے، لیکن آدم کے بعد جو طوفان نوح کے بارے میں ہے 600 سال کا پیریڈ، اس میں آپ کو نہیں ملنے والا. اور ہم کوشش کر رہے ہیں اگر ہم کامیاب ہو سکے کہ نوح کہاں رہتا تھا، کیا کرتا تھا. اور میں نے کچھ دیر پہلے ہم بپتسمے دینے گئے تھے بھائیوں کو سوابی میں دریائے سندھ پر ہنڈ پر، تو وہاں میں نے بتایا کہ نوح ہمارے ملک میں رہتا تھا اور کشتی یہیں سے چلی تھی، اور کچھ سال پہلے ہم میرے گھر بھی گئے تھے دیکھنے. تو بائبل کی بہت سی چیزیں یہاں مل سکتی ہیں، لیکن اگر ہمارے پاس اتنا پیسہ ہو، سورسز ہوں، تو پھر ہم جا سکتے ہیں ڈھونڈنے. خیر، تو یہاں جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہوہ کا نام لے کر دعا کرتے تھے، تو وہ آدم تک آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ میں نے کچھ اور باتیں اپنے طور پہ جمع کی کہ ہماری جو تاریخ ہے وہ زیادہ تر آرین تک جاتی ہے. یعنی آرین آئے تھے، اور آرین صرف 2000 سال ہیں قبل المسیح، آج سے 4000 سال پہلے. آگے پھر بات ختم ہو جاتی ہے. پر ہم یہ نہیں لوگوں کو بتاتے کہ آرین نے آ کر جن کو ٹیک اوور کیا تھا وہ کون لوگ تھے. تو وہ جو لوگ تھے دراور، اور دراور سے پہلے یہاں پر سمیری رہتے تھے، سمیری. اور یہ وہی جیسے آرین آئے تھے وہ بھی وہی ادھر سے آئے تھے، اور یہی سمیری ہیں جنہوں نے ہڑپا میں پہیہ ایجاد کیا تھا. بہرحال تیسری جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ طوفان نوح کے وقت گناہوں کی سزا صرف انسانوں کو ملی تھی، کسی اور مخلوق کو نہیں ملی تھی، اس لیے ان کو سزا ملی تو یہ خدا کے بیٹے تھے. اور یہ تو ویسے عجیب سی دلیل ہے، کوئی بات بنتی نہیں. خیر، اس نظریے کو تسلیم کرنے والے جو لوگ ہیں مانے نہ مانے، لیکن بہت سی باتیں ہیں جن کا انہیں جواب دینا چاہیے. میں اگر کسی نظریے کو مانتا ہوں تو پھر میرے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے. تو بہت سی باتیں ہیں جو اس سلسلے میں کہی جا سکتی ہیں کہ کیا طوفان تک سید کی نسل کے سارے لوگ دیندار تھے کہ انہیں خدا کے بیٹے کہہ دیا جائے، اور یہ کہاں پر رہتے تھے جنہیں ایسا کہا گیا ہے. اور پھر اگر یہ دیندار تھے تو کیا قائن کے گھرانے کی ساری عورتیں اتنی بے دین تھی کہ انہیں آدمی کی بیٹی کہا گیا؟ کیا خیال؟ تو یہ باتیں بڑی عجیب سی ہیں. جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو پھر یہ بھی سوال اٹھتا ہے
کہ اگر سید کی نسل سے مراد خدا کے بیٹے ہیں تو انہوں نے خدا کے نافرمان یا شریر جو قائن تھا اس کی بیٹیوں سے شادی کیوں کی؟ کیونکہ خدا کے بیٹوں کو تو دوسرے سے شادی نہیں کرنی چاہیے. کیا تو بہت سی باتیں ہیں جو اس سلسلے میں ہم کر سکتے ہیں. تو یہ پہلا نظریہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بات کی کہ رومن کیتھولک چرچ کے اس حاشیے سے یہ بات آگے گئی اور بعد میں دنیا نے اس نظریے کو اپنا لیا. اور ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سے بدعتیں جو ہیں ماننے والے وہ بھی اس نظریے کو فالو کرتے ہیں، بے شک دوسرے کو بھی کرتے ہیں. تو دوسرا نظریہ ہے جو اس سلسلے میں پیش کیا جاتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو خدا کے بیٹے تھے یہ فرشتے تھے، انسان نہیں تھے، فرشتے تھے. اور فرشتوں کے بارے میں یہ ہے کہ سامی جو نسل کے لوگ ہوتے ہیں ان میں فرشتوں کو بھی خدا کے بیٹے کہنے کا رواج پایا جاتا تھا. اور پھر میں یہی کہوں گا کہ اگر ایسی بات ہے تو کیا اس زمانے میں یہ رواج شروع ہوا تھا؟ اور اس سلسلے میں پہلا جو بیان ہے، دلیل ہے، وہ دیتے ہیں کہ پرانے نامے کے ہفتادی ترجمے میں سیپٹوجنٹ میں جو یونانی لفظ آیا ہے یہاں پر پیدائشی کتاب میں، تو اس سے مراد فرشتے ہیں، خدا کے بیٹے فرشتے. اور پھر ایک اور میں نے دلیل پڑھی، وہ کہتے ہیں کہ یہی جو لفظ ہے ایوب کی کتاب میں بھی ہے. اور جب میں نے یہ بیان پڑھا تو میں ہنس پڑا کہ بھائی ایوب کی کتاب میں جو بات کی گئی ہے، خدا نے کہا ایوب سے تو کہاں تھا جب میں نے زمین کی بنیاد ڈالی؟ تو آپ تو انسان بنے ہی نہیں تھے، تو فرشتوں کو کہا گیا ڈائریکٹلی. تو آپ اس دلیل کو یہاں کیسے فٹ کر سکتے ہیں؟ بڑا پہلا نظریہ جو ہے وہ سیپٹوجنٹ کی وجہ سے وہ کہتے ہیں لفظ جو ہے جی اس کا مطلب فرشتے ہو سکتا ہے. اور دوسرا نظریہ ہے کہ کئی بار فرشتے انسانی شکل میں ظاہر ہوئے تھے، اس لیے یہ فرشتے ہو سکتے ہیں، ان کا خیال ہے. اور تیسرا نظریہ ہے انجیل میں سے اور یہودا کے خط کی 6 اور 7 آیت ہے کہ جن فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا بلکہ لوسیفر کے ساتھ مل کر اپنے خصوصی مقام کو چھوڑ دیا، خدا نے انہیں تاریک غاروں میں بند کیا ہے. اور ان کا خیال ہے، حالانکہ یہ بات جو ہے آگے جا کر جو غلط پاسٹر ہوتے ہیں نام نہاد، وہ ان کے بارے میں ہے کہ جو وہ خواتین کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، گھروں میں گھس جاتے ہیں، اور وہ ان کے ساتھ اس بات کو جوڑ دیتے ہیں کہ یہ فرشتوں کے بارے میں ہے جنہوں نے خواتین کے ساتھ تعلقات قائم کیے تھے. لیکن فرشتوں کے بارے صرف اتنا ہی ہے کہ انہوں نے اپنی حکومت کو قائم نہیں رکھا تھا اور خدا نے بند کر دیا. اور آج بھی بہت سے لوگ یہ بات مانتے ہیں اور بیان بھی کرتے ہیں کہ کھیتر بال جو ہے یا خبیث ہے یہ خواتین سے تعلقات بنا سکتا ہے، لیکن بائبل اس کے بارے کوئی سپورٹ نہیں کرتی. اور یہ میں آگے اس کی وضاحت کرتا ہوں بعد میں. اور چوتھی جو دلیل ہے وہ دیتے ہیں، ابھی میں نے اس کی بات کی، 6 باب کی 4 آیت میں جس لفظ کا ترجمہ جبار کیا گیا ہے عبرانی زبان میں وہ ہے نفیلیم، اور نفیلیم کا مطلب ہے گرائے ہوئے. تو ان کا خیال ہے کہ نفیلیم کا مطلب چونکہ گرائے ہوئے ہے تو نفیلیم سے مراد ہے گرائے ہوئے فرشتے، پر بائبل ایسا نہیں کہتے، یہ ان کا خیال ہے. اور اس لیے وہ کہتے ہیں چونکہ وہ فرشتے تھے، بے شک گرائے ہوئے تھے تو زیادہ طاقتور تھے، اس لیے جب انہوں نے شادیاں کی تو ان سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ پھر سورما بن گئے. تو اس سے پہلے کہ میں اس کی وضاحت کروں، آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ اس سلسلے میں کر سکتے ہیں. دونوں نظریات آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں تفصیل کے ساتھ کہ کون سا فرقہ کس نظریے کو فالو کرتا ہے. اور یہ جو دوسرا نظریہ ہے یہ پروٹسٹنٹ لوگ مانتے ہیں اور بدعتیں بھی مانتی ہیں. یہوہ کے گواہ بھی یہی نظریہ مانتے ہیں اور بدعتیں بھی مانتی ہیں، پر بائبل نہیں مانتی. جب بار والا کہ وہ گرائے ہوئے فرشتے ہیں، جی، کہ جو خدا کے بیٹے تھے وہ فرشتے تھے، یہ نظریہ. جی سوال پلیز. چلیں ہم وضاحت کی طرف چلتے ہیں. اور یہ نظریہ جو ہے یہ کیوں پھیلا؟ یہ نظریہ پھیلا ہے کنگ جیمز ورژن کی وجہ سے، کیونکہ بائبل کا پرانے ترجموں میں سے ایک قدیم ترجمہ ہے کنگ جیمز ورژن، اور کچھ لوگ اتنا اسے بہت بڑے سمجھتے تھے، ابھی تو کچھ کم ہو گئے، کہ انہیں لگتا تھا شاید بائبل اسی زبان میں لکھی گئی تھی، اتنا کنگ جیمز کو فالو کرتے تھے. اور جتنا
ترجمے میں اس میں پرابلمز ہیں، شاید ہی کسی اور انگریزی ترجمے میں پرابلم ہو. تو کنگ جیمز نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے جوائنٹس، یہ جوائنٹس سے. اور جب میں یہ بات یعنی اپنے نوٹس میں لکھ رہا تھا تو مجھے پرانی ایک اپنی بات یاد آ گئی جو میں نے دعا ربانی کتاب میں لکھی تھی، اور آج سے بڑے سال پہلے سن 2002 میں ہم نے وہ کتاب پرنٹ کی تھی. تو اس میں نے یہ بات لکھی تھی، اس حوالے سے نہیں کسی اور حوالے سے. تو مجھے وہ بات یاد ہے کہ انہوں نے یہ کیوں کہا. تو ہندوؤں میں ایک خاص قسم کا ادب ہے جسے آپ پران کہتے ہیں، سنا ہوگا. پران نہیں سنا؟ نام تو سنا ہوگا کسی پران، نام تو سنا ہوگا. پران ایک ایسا ادب ہے جس میں پریوں کی کہانیاں ہوتی ہیں جنہیں وہ اپنی زبان میں اپسرا کہتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں یہ جو اپسرا ہیں یعنی جو فیمیل ہیں یہ بھی، اور جو میل ہیں انہیں جیناس کہتے ہیں. یہ دونوں انسانوں سے رشتہ جوڑ سکتے ہیں. تو پھر مجھے لگا کہ شاید ہندوؤں سے یہ جو مسیحی ابھی لوگ اس نظریے کو فالو کر رہے ہیں انہوں نے وہاں سے اس کو اڈاپٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ جو خدا کے فرشتے تھے، جو خدا کے بیٹے تھے، جبار تھے، تو وہ دیوزادے تھے. بے شک اردو ترجمے میں کئی جگہ پہ دیوزادے بھی لکھا ہے، لیکن پیچھے جو پرانی لفظ ہے وہ کچھ اور کہتا ہے. اور میں نے ابھی عرض کیا کہ کنگ جیمز ورژن نے کیا کہا. اور افغانی لغت کے مطابق ان جبار سے مراد یا نفیلیم سے مراد فوق البشر لوگ ہیں جو عام لوگوں سے فرق تھے. اور میں نے پہلے کہا کہ اس کی وضاحت ہم الگ سے دیکھیں گے کہ تھے کون. اور 2 بار صرف یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے. اور میں جب ریسرچ کر رہا تھا تو ایک شخص نے دوسری ایک اور کیٹاگری ہے اس کے ساتھ بھی اسے جوڑ دیا. میں نے یعنی پھر میں نے دوبارہ اس کو اپنے نوٹس کو چیک کیا تو سمجھ آئی کہ یہ بات کیا ہے. اور ایک تیسرا لفظ ہے جو کبھی پھر ہم اس پر بات کریں گے، اور وہ ہے رفائن. رفائن جو آگے اگلی کتابوں میں آتا ہے، یہاں ہماری کلاس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں. اور یہ ہے نفیلیم پہلا لفظ. دوسرا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جو سورما کے لیے ہے وہ ہے گبوریم. اور تیسرا لفظ ہے جو بعد میں گنتی کتاب وغیرہ میں آتا ہے وہ ہے رفائن. پر ابھی ہمارے پاس یہ لفظ ہے جس پر آج ہم بات کر رہے ہیں، گبوریم پر بھی بات کریں گے. تو رفائن کیوں میں کہنا چاہتا ہوں، رفائن کا مطلب ہے، رفائن کا واحد ہے رفع. رفع. اور میں نے کچھ دن پہلے کلاس میں یا ویسے ہی بیٹھے بات کی تھی کہ ہمارا جو شہر ہے ہرپا، لوگ کہتے ہیں اس کا پرانا نام تھا ہارپا. اور اگر آپ دیکھیں اس چیز تو یہ ملتی نہیں ہے 2000 سال سے پیچھے، تو ہرپا جو تھا 3100 قبل مسیح میں بھی تھا. اور اگر ہم یہی بات کریں تو یہی وہ زمانہ ہے جو طوفان نوح سے پہلے کا ہے، جب کادا میں لوگ زمین پہ رہتے تھے. تو یہاں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ابھی ہم اس کے بارے ڈیٹیل میں بات نہیں کریں گے. تو بات جو میں کہہ رہا تھا کہ نفیلیم کا عبرانی کے مطابق مطلب ہے فوق البشر لوگ. اور 2 بار صرف یہ آیا ہے بائبل میں. پہلا ہے ابھی ہم نے پڑھا یہ پیدائش کی کتاب کے 6 باب میں، اور دوسرا حوالہ ہے گنتی کی کتاب اس کا 13واں باب اس کی 31ویں سے 33ویں آیت. دیکھیے گنتی کی کتاب نکالیے پلیز. گنتی کی کتاب اس کا 13واں باب اس کی 31ویں سے 33ویں آیت. یہ وہ واقعہ ہے جب لوگ بھیجے گئے تھے جاسوسی کرنے کے لیے ملک کنعان کی، اور جو واپس آئے تھے تو انہوں نے جو رپورٹ دی تھی اس رپورٹ میں کیا لکھا تھا. یہ میں تھوڑی سی بات صرف آپ کے سامنے پڑھوں گا، باقی آپ بعد میں پڑھ سکتے ہیں ڈیٹیل میں. لکھا ہے جو اور آدمی اس یعنی کالب کے ساتھ گئے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم اس لائق نہیں کہ ان لوگوں پر حملہ کریں کیونکہ وہ ہم سے زیادہ زور آور ہیں. ان آدمیوں نے بنی اسرائیل کو اس ملک کی جسے وہ دیکھنے گئے تھے بری خبر دی، اور یہ کہا کہ وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کو ہم اس میں سے گزرے ایک ایسا ملک ہے جو اپنے باشندوں کو کھا جاتا ہے، اور وہاں جتنے آدمی ہم نے دیکھے وہ سب بڑے قاداور ہیں. اور ہم نے وہاں بنی اناق کو بھی دیکھا جو جبار ہیں اور جباروں کی نسل سے ہیں، اور ہم تو اپنی ہی نگاہ میں ایسے تھے جیسے ٹڈے ہوتے ہیں، اور ایسے ہی ان کی نگاہ میں بھی تھے. گنتی کی کتاب اس کا 13واں باب 31ویں سے 33ویں آیت. سو یہاں پر میرا سوال یہ ہے کہ دوسری بار جب یہ آیا لفظ گنتی کی کتاب میں
تو پھر یہ جبار کہاں سے آگے؟ بلکہ جبار ہیں، جباروں کی نسل ہیں. کیوں؟ کیونکہ جبار جو طوفان میں مر گئے تھے نا، نوح اور اس کا خاندان نہیں بچا تھا. تو پھر یہ جبار کہاں سے آگے؟ اگر یہ گرائے ہوئے فرشتے تھے تو انہیں مر جانا چاہیے تھا، یا اگر مرتے نہیں تو چلے جانا چاہیے تھا ہمارے جہاں سے. تو یہ کہاں سے آگے؟ اس کا مطلب یہی ہوا کہ عبرانی لغت جو کہتی ہے کہ نفلیم کا مطلب ہے فوکل بشر لوگ. تو عام ڈیل ڈول سے زیادہ بھی ہم نے پڑھنا قاداور ہیں کہ دوسرے ان کے سامنے ٹیڈے نظر آتے ہیں. ٹھیک. ابھی وہ انڈیا کا کون ہے؟ کھلی، کیا نام اس کا؟ کالی. ٹھیک ہے، وہ دیکھیں کتنا قاداور ہے. جو 6 فٹ کے لوگ ہیں اس کے سامنے نیچے بچے سے نظر آ رہے. جیسے جاتی جولی، ہم بعد میں بھی اس کے بارے بات کریں گے. سو یہ 2 بار میں نے کہا آیا ہے لفظ، ایک بار پیدائش میں اور ایک بار گنتی کی کتاب میں. اور گنتی کتاب ظاہر کرتی ہے کہ کتنے سال گزر گئے طوفان کو. دوبارہ جب وہ عرض موعودہ میں پہنچے ہیں تو وہاں بھی انہوں نے وہی دیکھا جو پہلے تھا. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ خدا کے بیٹے جن کو کہا گیا، ابھی میں پھر کہوں گا کہ وضاحت ابھی ہم اس کی پوری نہیں کر رہے، بعد میں کریں گے، ابھی صرف اس کو سرسری طور پر دیکھ رہے ہیں. تو خدا کے بیٹے جن کو کہا گیا تھا وہ فوکل بشر لوگ تھے، نہ تو وہ فرشتے تھے اور نہ ہی وہ سیت کی نسل میں سے تھے. سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. تو اگر وہ گرائے ہوئے فرشتے ہوتے تو پھر طوفان میں مر جاتے، چلے جاتے چھوڑ کر. اور یہ واقعی وہاں نے جو لٹریچر چھاپا اس میں انہوں نے دکھایا کہ جب طوفان آیا تو وہ ایسے اپنا جسم، جو انسان جسم انہوں نے اختیار کیا تھا، اس کو چھوڑ کر اوپر جا گئے، جیسے روح اوپر جاتے ہیں کہ طوفان میں چلے گئے تھے. لیکن جب میں نے یہ بات ان سے کی تھی تب وہ خاموش ہو گئے. خیر، سوال پلیز. اور ایک بات میں نے بھی ذات میں آپ کے سامنے رکھی کہ اگر یہ گرائے ہوئے فرشتے تھے تو پھر طوفان میں مر گئے، یہ کہاں سے آ گئے. دوسری بات جو انجیل مقدس میں سے یسوع مسیح کے بیان میں ہمیں ملتی ہے، جو اس سارے معاملے کو بالکل واضح کر دیتی ہے کہ یہ فرشتے تھے یا خدا کے بیٹے تھے، کیا تھے، انہوں نے شادیاں کی تھی نہیں کی تھی. تو آئیے میرے ساتھ دیکھیں متی کی انجیل اس کا 22واں باب 29ویں اور 30ویں آیت اور پھر 33ویں آیت. یہ بیان ہے یسوع مسیح نے صدوقیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا. اور پہلے میں بتا دوں کہ صدوقی وہ لوگ ہیں جو نہ قیامت کو مانتے ہیں نہ وہ فرشتوں کو مانتے ہیں. اور یسوع مسیح جب ان سے بات کر رہا تھا، انہوں نے یسوع مسیح کے ساتھ سوال کیا کہ ہمارا ایک بھائی تھا، اس کی بیوی تھی، وہ مر گئی، تو اس کے بعد اس نے ایک دوسرے بھائی سے شادی کر لی، اس طرح اس نے 7-8 سے شادی کی، تو قیامت میں وہ کس کی بیوی ہوگی؟ تو یسوع نے ان سے کہا، یہاں لکھا ہے، تم گمراہ ہو اس لیے نہ کتاب مقدس کو جانتے ہو نہ خدا کی قدرت ہو، کیونکہ قیامت میں بیاہ شادی نہ ہوگی بلکہ لوگ آسمان پر فرشتوں کی مانند ہوں گے. صدوقیوں کے لیے یسوع کی یہ باتیں بڑی انوکھی تھیں. اور متی اگلا بیان لکھتا ہے، لوگ یہ سن کر اس کی تعلیم سے حیران ہوئے. یسوع کہتا ہے لوگ آسمان پر فرشتوں کی طرح ہوں گے. تو اگر وہ فرشتے تھے گرائے ہوئے تو فرشتے تو بیان نہیں کرتے. اب یسوع مسیح کے بیان کو کون کاٹ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو فرشتے نہیں تھے جی، وہ عام لوگ تھے، فوکل فطرے لوگ. اور انہی نے بعد میں زمین پر ادھم مچایا، انتہا پسندی دکھائی اور لوگوں پر اتنا زیادہ ظلم و تشدد کیا کہ ابھی ہم نے پڑھا ان کی بدی سے زمین بھر گئی. خدا انسان کو بنانے سے ملول ہو گیا، اس نے دل میں غم کیا. اور وقت ملا تو ہم اگلی بار ان کرداروں کا بیان کریں گے، جن میں سے ایک نام تو آپ نے ضرور سنا ہوگا اور ایک شاید نہیں سنا ہوگا. اور جو سنا ہوگا نام، اس کا نام ہے نمرود. سنا ہے نا؟ اور جو دوسرا نام ہے، مجھے بتائیے گا آپ نے سنا یا نہیں، وہ ہے گلگامش. سنا؟ نہیں سنا. آپ نے سنا گلگامش؟ تو یہ 2 نام ایک بائبل میں لکھا گیا، ایک بائبل میں نہیں لکھا گیا. تو ان کے بارے اگر آپ پڑھیں تو یہ آپ سمجھ آئے گی کہ انہوں نے کیا کیا تھا پھر زمین پہ ظلم و تشدد کے حوالے سے. ٹھیک ہے، سو اگلی بار ہم دیکھیں گے اس سے اگلا حصہ کہ جب زمین پر بدی بڑھ گئی تو پھر خدا نے کیوں غم کیا اور کیوں وہ سب کچھ مٹا دینا چاہتا تھا. اور پھر ہم نوح کی بلاہٹ بھی دیکھیں گے اور پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ نوح نے کتنے سال منادی کی تھی. بائبل کہتی ہے نوح نے 120 سال تک منادی کی تھی. اور پطرس کہتا ہے تب تک کشتی تیار ہوتی رہی تھی. نوح کی بلاہٹ جب ہوئی اس وقت لکھا نہیں ہوا کہ نوح شادی شدہ تھا. 480 سال کا تھا جب اس کی بلاہٹ ہوئی تھی.
اور پھر 500 سال کا تھا جب اس کے پہلا بیٹا پیدا ہوا 20 سال بعد. شاید تب بھی شادی شدہ ہو لیکن تب اس کی کوئی اولاد نہ ہو یا بھی شادی شدہ نہ ہو, لیکن 500 سال کا تھا جب اس کا بیٹا پیدا ہوا. اور پھر 100 سال بعد کشتی تیار ہو گئی طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے. تو اس کا مطلب ہوا کہ اس کی ساری فیملی نے اس کشتی میں منادی میں اس کی مدد کی ہوگی. جی, دعا سے پہلے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ بڑی آزادی سے کر سکتے ہیں.